कोई दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, बात तो माशाअल्लाह अमली तौर पर हमारे सामने आ रही कि बुनियादी चीज़ जो है हम सब की ज़िंदगी के अंदर में इन मेहनत के ज़रिए से अमली जमा पहनाना मकसूद है कि हम काम को काम बना लें। कि निस्बत का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो है निस्बत का जुड़ जाना, एक मुनासबत का पैदा होना। कि अल्लाह करे मेहनत के रास्ते से हमारी मुनासबत पैदा हो जाए, दिल का ताल्लुक अमल से जुड़ जाए, दिल का ताल्लुक मेहनत से जुड़ जाए, और आदमी हर हाल में अपने ज़ाती तकाज़ों को जो है दीन की मेहनत की बुनियाद पर उसे कुर्बान करने वाला बने। कि ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। जैसे जिस्म जो है वो ग़िज़ा के बगैर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे रूह की ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो ये जितने अमाल हैं ना वो रूहानी ग़िज़ा है कि इससे रूह को ताकत मिलती है। क्योंकि आदमी को अमल पर जो है वो जिस्म की ताकत नहीं चलाती है, वो रूह की ताकत चलाती है। कि वो अंदर की ताकत की बुनियाद पर अमल पर खड़ा होता है, जिसके अंदर ये तालीम का अमल जैसे बताया गया, ये हदीस पाक का वो नूर है, कुरान पाक की आयतों का वो नूर है, जिससे आदमी के अंदर में अमली तौर पर अमल पर खड़ा होने की एक ताकत पैदा होती है, जो फ़ज़ाइल का शौक़ अंदर में पैदा होता है, एहतिसाब पैदा होता है कि इस पर मेरा रब मुझे क्या देने वाला है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक आदमी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदमी को लालची बनाया है, इंसान की फितरत में है, जब किसी चीज़ के नफ़ा उसके सामने होता है कि इस पर मुझे क्या मिलने वाला है, तो वो हर चीज़ चौंकने पर अपने आप को डालता है, हर चीज़ कुर्बान करता है कि मुझे ये मिलने वाला है, इस पर मुझे ये मिलेगा, इस पर अपने आप को लगाता है, अपने आप को खपाता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपने आप को जो है तालीम के हलकों में मोहताज बनाकर बिठाना, तालिब बनाकर बिठाना तलब के साथ, क्योंकि अल्लाह का दीन अल्लाह तलब की बुनियाद पर अता करते हैं कि आदमी तलब के साथ बैठे। और यही तालीम के अमल हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ने हज़ारों की ज़िंदगियों को, लाखों की ज़िंदगियों को अल्लाह ने तब्दील किया है, ज़िंदगियों को अल्लाह ने बदला है। लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे बुजुर्गों की एक फ़िक्र है, इस वक्त में बहुत बड़ा दर्द ये है कि आज हमारे अमाल जो हैं वो रिवाजात की तरफ, रिवाजित की बुनियाद पर जा रहे हैं, रिवाजी अमल हो रहे हैं, सरसरी अमल। कि नहीं, हर अमल को अमल बना के करना। जब अमल को अमल बना के किया जाएगा तो आज भी अल्लाह ने वही कशिश रखी है, वही जाज़बियत रखी है, वही ताकत रखी है, वही मैग्नेटिक पावर अल्लाह ने इन अमल के अंदर में रखा है, जो से ज़रिए से अल्लाह ने हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की, अगलों की ज़िंदगियों को अल्लाह ने तब्दील किया। आज भी अल्लाह ने इन अमाल में वही ताकत रखी है, बशर्ते के इन अमाल को, अमाल नबुव्वत को उन अमाल के साथ में और उन जज्बे के साथ में, उस दाइये के साथ में और उस फिक्र के साथ में किया जावे। आज भी अल्लाह पाक को ज़िंदगियों को तब्दील करेंगे जैसे अगलों के अल्लाह ने करके दिखाई। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को तालीम का पाबंद बनाना, मोहताज बनाना, और हर तालीम के मजमे में मजमा बढ़ाने की। देखो हमारे काम में जो है वो हर अमल में तश्कील भी है, वसूली भी है, तश्कील भी है और वसूली भी है। कि जैसे घर घर की मुलाकातों में जाकर, फर्द के पास जाकर, हर घर में जाकर ईमान से लेकर दावत तक की हर बात क्या करना, और उसे हर अमल की दावत देकर उसकी तश्कील 4 महीने से लेकर मकामी हर अमल की तश्कील पर उसे लाना। तो इसमें से ये है कि उसके बाद जिसने जो अज़ाइम किए हैं उस वक्त पर उस बंदे को तलाश करना, और फिर उन्हें वसूल करने के लिए नमाजों के वक्त में फैलना, इनके पास जाकर नमाज पढ़ना, थोड़ी रिक्वेस्ट कर देना, याद दहानी करा देना, हमारा भाई तालीम के अमल में कैसे शरीक हो जाए, तालीम का मजमा हमारा कैसे बढ़े, इसके लिए उसके पास जाना, उसे रिक्वेस्ट करना, भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने नियत की थी, आज अल्लाह के फजल अल्लाह ने मौका दिए, आप शरीक हो सकते हैं माशाअल्लाह। तो ये इसके ज़रिए से तालीम का मजमा बढ़ेगा। और 2 तालीम मिलकर तालीम का अमल है कि जिसके ज़रिए से मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज अल्लाह में माफ़ फरमाए, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, एक तालीम का अमल तो मस्जिद का अमल है जो हमारी खुद की ज़ात के एतबार से हैं, लेकिन अपने घर वालों की जिम्मेदारी हम सब पर है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसे कुरान के रब्बु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये जिम्मेदारी है, ये हुक्म दिया गया है हम पर, ये अहकामात नाज़िल अल्लाह वाले यहाँ से फरमाते हैं, ये बहुत बड़ा हुक्म हम पर है
اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیسے بچائیں لوگوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرمائے انہیں دین سکھاؤ، اللہ کا دین سکھاؤ انہیں۔ ہمارے بزرگوں کی اس وقت کی فکر ہے کہ جتنے بھی فتنے اس وقت میں دنیا میں ہمیں نظر میں آ رہے ہیں، یہ فتنوں کا توڑ جو ہے وہ گھروں کی تعلیم ہے۔ یہ فتنے جتنے نظر آ رہے ہیں، ہاں اللہ حفاظت فرمائے فیشنیت کے، اوریانیت کے، اور یہ فرمائے کہ عجیب و غریب فتنے اللہ حفاظت فرمائے نسلوں کے ہاتھ سے چلے جانے کے۔ اگر گھروں کی تعلیم کے عمل کو مضبوط بنایا گیا، کیونکہ تعلیم برائے نام تعلیم نہیں ہے، ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں تعلیم تربیت کا عمل ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تربیت کا عمل ہے، اور تربیت اصل ہے کہ اپنے گھر والوں کی تعلیم کے ذریعے سے تربیت کرنا، انہیں اللہ کا دین سمجھانا، دین مذاکرے کرنا، ایمانیات کو ان کے سامنے بولنا، تاکہ کفر کے، شرک کے اور اللہ کے غیر کے باہر کے تذکرے، اور اللہ حفاظت فرمائے یہ اسکول اور کالجز کے ماحول کے اندر میں ان کی ایمان پر جو جرب لگائی جاتی ہے، جب گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے اگر گھر والوں کو لے کر بیٹھنے کا مزاج ہوگا، اور گھر والوں کو لے کر بیٹھ کے جو ہے ان کے مزاج کو داعیانہ بنانا، ان کے سامنے ایمانیات کے مذاکرے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ان کے سامنے ہوں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے یقین کو بولا جائے گا، انشاءاللہ تو انشاءاللہ باہر کا ماحول انہیں متاثر نہیں کرے گا۔ یہ پکی بات ہے، جیسے ہمارے بزرگ اس وقت میں فرما رہے تھے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھا دیں، پہلے کی پڑھائیوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ آدمی ذہنی اعتبار سے جو ہے نا، یہ فرمایا کہ اس کی سوچ بدلتی تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ فرمایا کہ ماحول کے تابع ہونے کا اثر تھا۔ لیکن آج کی پڑھائیوں کا اثر یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ایمان پر جرب لگ جاتی ہے۔ ہاں تو اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں۔ گھر کی تعلیم انسپیکشن کے لیے نہیں ہے کہ بھائی چلو تبلیغ میں سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے سنا بھائی گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم، گھر کی تعلیم، تو کبھی میری اور آپ کی کبھی شرکت ہو گئی، ورنہ لچر پچر ادھر کی وجہ سے ہم نے گھر کی تعلیم کی شرکت کو چھوڑ دیا، اور جا کر گھر میں جا کر پوچھ رہے ہیں تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی دیر ہوئی، کیا پڑھا؟ کیا اس کے لیے نہیں ہے؟ تعلیم کا عمل ہماری ذات کے لیے ہے کہ ہم اپنی ذات کی شرکت کریں، تاکہ بہت ساری باتیں میرے بھائی دوستوں بزرگ ایسی ہوتی ہیں، ہم اتنے سالوں سے رہے خدا کی نقل و حرکت میں چلتے ہیں، اتنا پرانا مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی بعض الفاظ سمجھنے میں ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، تو گھر والے تو پھر گزر جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم اور شہ صفات کے مذاکروں کے ذریعے سے گھروں میں تربیت کا ماحول بنایا جائے اور گھر والوں کو سمجھایا جائے۔ اسی لیے افہام و تفہیم ضروری ہے، سمجھنا اور سمجھانا تعلیم کا عمل گزرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، کہ اس کے لیے ہم سمجھیں اور سمجھاویں، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو دینی مزاج بناویں، دینی ذہن بناویں، تاکہ ان کے سامنے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ بات آوے کہ زندگی کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں داعیانہ مزاج اور داعیانہ بنیاد بنانے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حال کسی بھی طریقے کا اللہ کے دین و دین کی محنت کے مقابلے میں آ جاوے، تو یہ گھر والوں کی سوچ ایک بن جاوے، گھر والوں کی فکر ایک بن جائے۔ ہمارے مرحوم مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے غنی کے رحمت فرمائے، کہ گھر والوں کو تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان کا دینی مزاج ایسے بناؤ اور ایسی ان کی تربیت کی جاوے کہ جب بھی کوئی گھر کے اندر میں تقاضا آوے، چاہے شادی کا آوے، بیاہ کا آوے، غمی کا آوے، اور گھر کے اندر میں اگر یہ مشورہ ہو بتاؤ اب کیا کیا جائے، اس عمل کو کیسے پورا کیا جائے، تو بیوی کی ایک آواز ہو، ماں کی ایک آواز ہو، بیٹی کی ایک آواز ہو، بیٹے کی ایک آواز ہو، جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند ہے، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند ہے۔ ہم ماحول کے تابع نہیں ہوں گے، وہ تربیت کی جائے۔ ہاں کہ ماحول کی متاثر ہم نہیں ہوں گے کہ لوگوں نے بلایا ہمیں جانا پڑے گا، اب ہمیں لوگوں کو بلانا پڑے گا۔ یہ جو حالت ہے، اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھروں پر محنت کرو اور محنت کے ذریعے سے گھر والوں کا مزاج داعیانہ بنانے کی فکروں پر اپنے آپ کو لاؤ اور دینی مزاج گھر والوں کا بناؤ، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے، اپنے گھر میں بے گھر ہو جائیں گے۔ اور حالات یہ ہیں کہ گھر میں پھر پارٹیشن بن جائیں گے،
گھر میں پارٹیشن ہو جائیں گے. باپ کی فکر الگ ہے، بیٹوں کی فکر الگ ہے، ماں کی فکر الگ ہے، بیٹی کی فکر الگ ہے. یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے اور گھروں کے اندر میں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نام برکاتہ گزشتہ 15 دن پہلے 15-20 دن پہلے ایک سفر کے موقع پر رہے. یہ گودرا سے بڑودا تک مولانا کے سامنے مستقلی حالت کا جب مذاکرہ ہوا، یہ ماحول کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ وغیرہ کی ماحول اور یہ فرمایا اسٹوڈنٹ بچوں پر محنت اور پھر ان سے یہ فرمایا بچیوں کے حالات بتائے گئے. تو مولانا نے آنے کے بعد جب مشورے کے اندر شرکت کی تو مشورے میں مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، جتنے حالات ہم نے سنے ہیں ابھی آتے آتے جو مذاکرہ ہوا ہے وہ حالات کا توڑ یہ ہے کہ اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے. یہ بات سمجھائیں گے. ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر مزاج بنے گا، ماحول بنے گا، گھروں میں تربیت کا نظام بنے گا اور ہر ایک کے اندر بھی جذبہ اور دائرہ بنے گا کہ کامیابی تو اللہ کے احکامات ہی میں ہیں. حدیث پاک کا وہ خلاصہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کریں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گی، مخلوق کو بھی راضی کر دیں گے. اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے اور مخلوق کو بھی ناراض کر دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے اس لائن سے تربیت ہو، یہ ماحول بنائے جاوے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیادوں میں اپنی ذات پر محنت، پھر اپنے گھروں پر محنت، پھر محلے بستی علاقوں پر محنت. جیسے بھی حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی بات کی کہ اس محنت کا ایک بہت بڑا حصہ گھر گھر فرفت تک پہنچنا ہے. ہر گھر ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ بنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو سالوں سے ہماری محنت کا جزء جو ہے وہ یوں فرمایا کہ 2 گشتوں کا اہتمام ہے. کہ 2 گشتوں کے اہتمام کو فکروں کے ساتھ کرنا، کہ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے گشتوں کے اہتمام کو کرنا. یہ اس وجہ سے ہے جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ محلے میں اگر 100 مکان ہیں مگر محلے میں 150 مکان ہیں، وہ ترتیب بنائی جائے. اللہ کرے ہفتے میں وہ ساروں کی ملاقات ہو جائے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 15 دن میں ملاقات ہو جائے. اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، اللہ کی بات ہر گھر ہر فرد تک کیسے پہنچے. یہ گشتوں کا عمل اتنا جاندار عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بار بار میں اور آپ سنتے ہیں اس بات کو اور یہ بار بار ہمارے مذاکروں میں آتی ہیں کہ جہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں اور اپنے غضب اور عذاب اور قہر سے ان بستیوں کی حفاظت کرتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے لیکن عمل کو عمل بنانا. ہمارے مولانا صاحب برکاتہ نے موقع پہ فرما رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ اب تو وہ وقت آیا ہے کہ اب لوگ ہمیں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا ایک صاحب کا فون آیا کہ مولانا میں بمبئی سے چلا تھا، ٹرافک راستے کے اندر میں لگ گیا، پہنچتے پہنچتے سورت پہنچتے وقت لگ گیا، آج سالوں کے بعد میرا گشت ناگہ ہوگا، اس کی قضا میں کیسے کروں. وہاں فرمانے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے دعوت کی اہمیت ہمارے ساتھیوں میں آ رہی ہے. ہاں کہ لوگ پہلے نماز کی قضا تو پوچھتے تھے، یہ فرمایا کہ روزے کی قضا تو پوچھ لیتے تھے، لیکن اب لوگوں نے گشتوں کی قضا کا بھی پوچھنا شروع کیا. اللہ کا فضل ہے. یہ عمل کو عمل بنانا، اس کو اہمیت کے ساتھ کرنا کہ 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے پوری اہمیت کے ساتھ 4 اعمال کے ساتھ میں کہ وہی فرمایا کہ وہی صبح سے دھن، صبح سے فکر، صبح سے لگن. یہاں تک ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ علاقے کے لوگ گشتوں کے دن روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ ہماری بستی کا گشت کا دن تو ہماری مدد فرما دے، ہمارے لیے تو آسان فرما دیں، پہنچنا ہمارے لیے بھی آسان فرما ساتھیوں کا. اور آج یہ گشت کو اللہ تیری بارگاہ میں ایسی مقبولیت عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہماری ذات سے لے کر بستی علاقے کے اندر اور وہاں سے لے کر پورے عالم میں وہ خیر وجود نہ جو تیری رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. وہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام. ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں کے بارے کے اندر میں فرمایا کہ گشتوں کے دن جو ہیں یہ حضرات اپنا راستہ بھی وہ طے کرتے تھے کہ جس راستے کے اندر بد نظری کا بھی خطرہ نہ ہو. ایسے اپنی حفاظت کرتے تھے. یہ معمولی عمل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے جڑے ہوئے اعمال ہیں. جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ یہ میرا عمل اللہ نے یہ مجھے جو کام عطا فرمایا ہے اسے کار نبوت تسلیم کرو، یقین کرو۔ یہ فرمایا کہ یہ یقینی اعمال ہیں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے لیے، اپنی زندگیوں کی تربیت کے لیے، اپنی زندگیوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور انسانیت اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں محنت کا رخ عطا کیا ہے۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے گشت کیا جائے، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، یہ فرمایا اپنے آپ کو غفلت والے ماحول سے بچایا جائے، اور پھر کہ محلے بستی میں درد اور غم کے ساتھ اللہ کے یہاں یہ گشت مقبول ہوا۔ اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں اللہ بستی علاقوں کی کایا کو پلٹیں گے۔ یہاں تک مرتبہ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ رب العزت جو ہے قسمیں کھانے والوں کو ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو چاک کریں گے۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر کے ایک مرتبہ جو ہے ہمارے پروفیسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غنی کے رحمت فرمائے، ناٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی صبح چیزوں کی تلاش میں، پیسوں کی تلاش میں، نقشوں کی تلاش میں، عہدوں کی تلاش میں ہوا کرتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد انسانیت کی تلاش میں ہوا کرتی ہیں۔ یہ فرمایا کہ ہمارا مجمع تو آقا والی محنت کو لے کر اٹھیں اور اس کے اندر وہ درد اور غم اور وہ فکر اس کے اندر پیدا ہو کہ یہ تو انسانیت کی تلاش میں مارا پھریں کہ کیسے لوگ جہنم سے بچے اور جنت کی طرف چلے جائیں۔ ابھی بھی حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے گزشتہ ہفتے ایک جگہ پر فرمایا، یہ فرمایا کہ اسی بات کو فرمایا کہ ہمارے اندر میں آج نیتوں کی بڑی کمی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہمارا ایک ایک گشت پورے عالم کی فکروں کے ساتھ ہو کہ ایک ایک گشت کی بنیاد پر پورے عالم کے اندر اللہ انقلاب کے لانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اندر میں وہ طاقت پیدا، اللہ نے وہ عمل میں رکھا ہے لیکن نیتیں ہماری پوری نہیں ہو رہی۔ یہ جو بہت برسوں سے سن رہے ہیں کمزور ایمان کو لے کر کبھی ایمان کی دعوت دینا، ہر ایک کو اللہ سے اور مسجد کے ماحول سے جڑنے کی محنت کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنی ذات سے لے کر پورا عالم ہماری محنت کا نشانہ ہو اور یہ گشتوں میں در در فر مارا پھر رہا ہو۔ یہاں تک فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں اور یہ فرمایا خون مبارک کے فوارے چھوٹے ہیں، اور پھر بھی جب یہ فرمایا موقع ملا ہے تب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہی کہا اللہم اشکر ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس۔ اللہ کے سامنے اگر شکایت کر رہے ہیں تو اپنی کمزوری کی کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کیا وہ نہیں کہتے ہیں ہمارے ایسا معاملہ نہیں، یہ گھر چھوڑ دو، ان کے پاس مت جاؤ، یہ نہیں سنیں گے، یہ نہیں سنتے ہیں، انہیں چھوڑو، نہیں، یہ کہے اللہ میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں اور محنت کی حسن تدبیر کی کمی کی، کہ تدبیر کی کمی کی تجھ سے شکایت کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے مانگ اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر، اور اللہ کے سامنے پھر التجا کرنا ہے کہ یہ بنیاد ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ محنت تو کرنا، مخلوق میں چل پھر کر محنت کرنا، لوگوں کی کڑوی کسے نہیں سننا، لوگوں کی نہ ماننے پر ناراض نہ ہو جانا، لوگوں کی نہ ماننے پر بھی پھر اللہ کے سامنے آ کر یہی کہنا کہ اے اللہ قصوروار میں ہوں کہ میں نہیں سمجھا سکا۔ یہ نبی علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ ہے، یہ گشتوں کی محنت کا نچوڑ ہے، یہ گشتوں کی محنت کی بنیادیں ہیں، یہ گھر کی محنت کی بنیادیں ہیں۔ ہم کسی سے کیوں مایوس ہو؟ ہدایت تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار لوگوں کے پاس جانا یہ بنیادوں پر تھا۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے پر فرمایا اور یہ بات کو فرما کر کہنے لگے کہ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ہم ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بار ہمارے پاس آنا ہمارے سینے کو چیر کر ہمارے اندر ایمان کو داخل کیا ہے۔ یہ محنت ہے میرے بھائی دوستوں، یہ کام اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں، اس لیے گشتوں کا اہتمام۔ اور یہ دوسرا گشت کیوں ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دوسرا گشت اس لیے ہے کہ ہمارے پر پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بار فضائل کی کتاب میں فضائل صدقات میں سالوں سے سن رہے ہیں، سال سے سن رہے ہیں کہ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو بار خطاب کر کے کہا انہیں کیا ہو گیا کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتے۔ سننا نا بھائی، بار سنا ہم نے۔ ہاں تو پھر یہ فرمایا کہ وہ قبیلے والوں کو جب اطلاع کوشیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریں، ہم نے تو محنت کی سمجھایا وہ نہیں سمجھے، پھر محنت کرو کہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ آپ وقت دیں،
کچھ وقت دیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے 6 مہینے کا وقت دیں. محنت کریں گے, کچھ محنت کی ہے. طفیل بن عمرو دوسی جب آئے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محنت کے لیے بھیجا ہے, مایوسی کی بنیاد پر نہیں. محنت کر کے آئے ہیں اپنے علاقے میں, اپنے قبیلے میں, بہت کڑوی کسیلی سن کر آئے ہیں, اور واپس جب آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ نہیں مانتے. آپ دعا فرما دیں, آپ ان کے لیے بد دعا کریں, نہیں مانتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا, اے اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما. بد دعا نہیں کی, بلکہ کیا کہا, اے اللہ انہیں قبیلے دوست کو تو ہدایت عطا فرما. پھر کہا جاؤ پھر سے محنت کرو, پھر سے محنت کرو. پھر محنت کے لیے گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے وہ محنت کا وہ نچوڑ امت کو عطا کیا کہ امت کے سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے میں سے اللہ نے عطا کیے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں, کون سا ہیرا کہاں چھپا ہوا, اس لیے کہہ رہے ہیں دوسرا گشت کرو, اہتمام کے ساتھ کریں. آج بہت بڑی کمی ہماری دوسرے گشت کی اور 3 دن کے اعتبار سے بڑی کمی ہے. اللہ معاف فرمائے. دوسرے گشت کا اہتمام کرنا, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے جانا, مسلسل محنت کا 2-2.5 مہینے تک ایک علاقے پر محنت کی. اگر قابو میں آ گیا بیچ میں وقت لگانا, وقتاً فوقتاً ہفتے کے دوران ساتھیوں کو بھیجنا, اللہ کرے قابو میں آ جانے, وہاں پہ پھر دوسری مسجد کو دینا, دوسرا علاقہ دینا محنت کے لیے. یہ ترکیب ہیں. یہ 4 اعمال فکروں کے ساتھ کریں گے. پھر کیا قرب و جوال کے اندر میں ہر مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ لگاویں اور جاویں وقتاً فوقتاً, اور یہ فرما اپنی ذاتوں کو جو ہے اس کا پابند بناویں. سب سے بڑی بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنانا مقصود ہے. پابند بنے, کبھی کیا کبھی چھوڑا, کبھی کیا کبھی چھوڑا. کبھی گشت میں شرکت ہو گئی تب ٹھیک ہے, نہیں ہوئی چھوڑ دیا. 3 دن کبھی بہانہ لگ گئے, ٹھیک ہے الحمدللہ, نہیں لگے تو بھائی کوئی بات نہیں پھر لگا لیں گے. نہیں, عمل کو عمل بنا کے کرنا, عمل کو عمل بنا کے کرنا. اپنا کیلنڈر 27 دن کا سمجھنا اور وہ 27 دن تک محلے بستی میں وہ محنت کرنا. ہمارے بزرگ تو یہ بار بار فرماتے ہیں, بھائی کوشش اس کی کریں کہ 2 ساتھی, ایک امیر ایک معاون, ایک امیر ایک معاون, ان کی جوڑیاں بناویں اور جوڑیاں بنا کر محلوں کو تقسیم کریں کہ اور پھر ان کو محنت کے میدان پر لگاویں. یہ اطمینان نہ کریں ہماری 2 جماعت نکل جاتی ہے محنت, بھائی 1 جماعت نکل جاتی ہے محنت, بھائی 4 جماعتیں بن گئی. کتنی استعداد ہے ہمارے اندر, اس کو دیکھیں, اس لائن کی جوڑیاں بنا. ہمارے وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, فرانس والے جس وقت کے اندر یہاں پر پہنچے تو حضرات نے یہ بات کہی حضرات سے, بھائی جوڑیاں بناؤ, جوڑیاں بنا کے محنت کرو اور مستقل ٹارگٹ بناؤ. استعداد دیکھو مجمع کی. تو بولے جماعتیں تو پہلے فرانس کا ماحول اور وہ ماحول کے اندر میں ایک مسجد والوں نے دیکھ لیا, یہ بات ٹھان لی کہ ہم کر سکتے ہیں. جب ہمارے بزرگ کہتے تو کر سکتے ہیں, اب ہمیں بھی تو سال سے کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ, ہاں لیکن دل پر نہیں لیتے. معاملہ یہ ہوتا ہے, فرانس والوں نے دل پر لے لیا. تو کتنی جوڑی بنائی, 28 جوڑی بنائی, 28 جوڑی, اور 28 جوڑی بنائی اور محنت کے رخ پر اپنے آپ کو ڈالا. دوسرے تیسرے سال بزرگوں کا جب وہاں پر فرانس جانا ہوا اور سفر ہوا تو مسجد کے لوگ سراہنے لگے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا احسان ہے کہ جب سے وہاں سے ہم نے یہ بات لی تھی, آنے کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو محنت پر ڈالا. الحمدللہ 22 جماعتوں تک ہم پہنچ چکے ہیں, مہینے کی 22 جماعتیں, اور پھر بزرگوں سے پھر اعلان کیے اور یوں کا انشاءاللہ آئندہ سال تک انشاءاللہ 28 جماعت تک ہم پہنچ جائیں گے. ایک مسجد کے لوگ, فرانس جیسے مشغول ملک کے اندر میں رہنے والے لوگ, جب اس کو طے کر سکتے اللہ ان کے لیے آسان کر دیں, کیا اللہ ہمارے لیے آسان نہیں کریں گے؟ بھائی دنیا کے لیے لوگوں کا وقت لگ رہا ہی نہیں لگ رہا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں دیکھو یہ 3 دن جو ہے نا, 3 دن تبلیغ میں آنے کا ایک بہت آسان راستہ ہے. لوگوں کو سمجھنا. اگر کوئی سمجھے چلا 4 مہینہ بوجھ پڑے گا نئے آدمی کو, لیکن اس کو کہیں گے بھائی 3 دن لگا لے ہمارے ساتھ, بھائی 3 دن ہمارے ساتھ چلے, بھائی چل تو صحیح, دیکھ تو صحیح, چل تو صحیح. ہمارے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک مرتبہ ایک صاحب آ کر کہنے لگے, ارے بھائی فلانے لوگ جو ہیں یہ تو کتابوں سے سمجھاتے, فلانے لوگ یہ کہتے ہیں, فلانے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگ بس یہی کہتے ہیں نکلو 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 نکلو, بس یہی بات ہوتی. جب دیکھو تب نکلو نکلو نکلو. تو مولانا نے ان کو بھی جو ہے اس اشکال کا کوئی جواب نہیں دیا اور یوں کہنے لگے, دیکھ فلانے ہفتے میں بھر میں 3 دن جانے والا ہوں, تو بھی میرے ساتھ چلے. وہ کہنے لگے میں اسی کی تو بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا. وہ یہی کہنے لگے, لیکن نہیں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, وہی کہنے لگے بھائی جب 3 دن میں جاؤں اس وقت میرے ساتھ چلنے.
پھر اس نے اشکال کیا، ارے بھائی 3 دن میں اس ہفتے میں جانے والا ہوں، ساتھ چل لینا، سب بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا ڈرنا جس وقت میں یہ حضرات چلنا شروع ہوئے اور وہاں کے ریلوے پلیٹ فارم پر پہنچے، وہ سب بھاگتے ہوئے مانا سنا لے، بھاگتے ہوئے اور کہنے لگے ہاں میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بس وہ چلنا شروع کیا، اللہ نے سارے اشکالات ختم کر دیے۔ اور یوں کہ اللہ نے کیسا بڑا کام کیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنی ذات کو پابند بناویں۔ ہمارے ساتھیوں کے سامنے، محلوں کے سامنے ایک بات ہو، چاہے شادی ہوگی، گمی ہوگی، چاہے کیسا بھی موقع ہوگا، یہ حضرات اس ہفتے میں نہیں ہوں گے، یہ ہفتے میں نہیں ہوں گے۔ یہ ہفتہ تو اللہ کے فضل سے کا 3 دن کا، چوتھا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، جو مشورے سے طے ہو۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع جو ہے اپنے آپ کو قربانی کی سطح پر آگے بڑھاویں اور پھر نیا نیا مجمع تیار کریں، اپنے ساتھ مجموع کو لے کر چلیں اور مجمع کو لے کر چلنے کی بنیاد پر بلند سے بلند عزائم ہوں کہ ہم اپنے آپ کو محنت کے وہ رخ پر ڈالیں تاکہ اس کے ذریعے سے نیا نیا مجمع تیار ہو۔ آخری بات بہت اہم میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمارا یہ پورا مجمع کچھ ٹھانے، زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، یہ گزرنے والی ہی ہے، لیکن کچھ یہ مجمع ٹھانے کہ یہ گزر گاہیں اور گزر رہی ہیں، لیکن مقصود ہے کچھ کر کے یہاں سے جانا ہے، اپنے پیچھے اپنا چھوڑ کر جانا ہے، اپنے پیچھے مجمع تیار کر کے جانا ہے، اپنے پیچھے دیوانوں کو بنا کر دیوانوں کو چھوڑ کر جانا ہے، جو اللہ کے دین کے دیوانے بنے، دین کی محنت کے دیوانے بنے، آقا کی درد اور غم کو لے کے چلنے پھرنے والے بنے۔ اس کے لیے کچھ دیوانے تیار کریں، محنت کی بنیادوں پر اپنے آپ کو ایسا چلاویں کہ ہمارے پیچھے ہمارا مجمع وہ رخ پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا بنے۔ جیسے ہمارے بزرگ بار بار فرماتے تھے، بھائی بانجھ ہو کے دنیا سے مت مرو، بانجھ ہو کے مت مرو۔ لوگوں نے کہا بانجھ تو اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے اس کام کا بانجھ وہ ہے جو خود کرتے کرتے تو چلا جاوے لیکن اپنے پیچھے مجمع اور عملہ تیار کر کے نہ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ ایسی محنت کر لیں، ایسی قربانی دیں کہ بھائی یہ گزر گا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ جنت کا ہے، اپنے ساتھ ایک مجمع اور عملے کو، جیسے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا کبھی کبھی بعض مرتبہ بڑے مزے سے یہ کہہ لیتے تھے، ارے بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگ تو جو ہے اپنے پیچھے افراد چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے پیچھے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کرے ہم کچھ ایسا کر کے جاویں کہ اپنے پیچھے ایسا مجمع، عملہ اور ملک اپنے پیچھے چھوڑ کر جاویں کہ پھر قبروں میں چلے جائیں، مزے کریں گے، عیش کریں گے۔ اور یہ فرمایا انشاءاللہ آخرت میں وہ جب ذخیرہ سامنے آئے گا تب پتا چلے گا کاش پوری زندگی کے لمحات اس کے پیچھے کٹ جاتے تب بھی کم تھا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اب ہمارا مجمع جو ہے آپس کے اندر میں مسجد کی جماعتوں کے عنوان پر بیٹھے، ہر حلقہ بیٹھے، حلقے کی مسجد بیٹھے اور پھر جو ہے عزائم کریں ان 5 اعمال کے اعتبار سے کہ بھائی جو ہے خصوصی طور پر یہی ہوتا ہے، بھائی 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے، 2.5 گھنٹے صبح میں لگائیں گے، شام میں لگائیں گے، دونوں وقت مل کر لگائیں گے، گھر کی تعلیم کس وقت میں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنا سالانہ وقت کیسے لگائیں گے، اپنے سالانہ وقت کی پابندی کہ جو 3 دن کی جماعتوں کی پابندی ہوگی نا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے سالانہ وقتوں میں انشاءاللہ جو ہے انہیں اتنا بوجھ نہیں پڑے گا، اسی کے اعتبار سے عملہ تیار ہو جائے گا، مجمع تیار ہو جائے گا اور تشکیل آسان ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے سالانہ موقع پر انشاءاللہ ان کا نکلنا بھی آسان ہوگا، ان کے ساتھ نیا نیا عملہ اور مجمع تیار ہوگا۔ اس لیے اپنے سالانہ خروج کو بھی طے کریں کہ بھائی ہر سال 4 مہینے اللہ توفیق دے تو لگاویں، نہیں ہو سکتا ایک سال 4 مہینے ایک سال سیدھا لگاویں۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں ہمارے بار بار کے 4 مہینے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے مجمع تیار کریں، اس لیے بار بار کے 4 مہینے لگاویں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ تیسرے سال تو ہمارے 4 مہینے ضرور لگیں، اس لائن سے بیٹھ کر رہیں، عزائم کریں کہ بھئی کون سے مہینے میں ہم 4 مہینے لگائیں گے، یا 4 مہینے ابھی لگا کر آئے سیدھا لگائیں گے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے یہ 3 دن ماہانہ اور ہفتے کے اعتبار سے اور روزانہ کی محنت کی کیا ترتیب بنائیں گے۔ اس لیے تھوڑا وقت اپنے آپ کو جو ہے جیسے ماشاءاللہ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں یکسوئی سے بیٹھے، اب حلقوں کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے بیٹھ کر
اپنے ساتھیوں کی ہمت افزائی کریں. اور آخری یہ بات ہے کہ جس نے جو عزائم ارادے یہاں کیے ہیں ان کو تانے نہ دیں بلکہ ان کا نام لے کر دعائیں کریں گے اور وقت پر انہیں وصول کرنے کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو قبول کرے. باہر نکلنے کی فضا نہ بناوے بلکہ وہاں بیٹھ جائے اور عزائم جو پرچہ دیا ہے وہ بھر کے یہاں پہنچائے. بیٹھ جاؤ اپنے ہلکے میں بیٹھ جاؤ ساری مسجد اور جماعت کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. باہر نکلنے کی فضا نہ بناؤ.